बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 22 मई साल 2020 और दिन है आज जुमअतुल मुबारक, और जुमअतुल मुबारक भी है जनाब जुमअतुल विदा, आखिरी जुमा। और आखिरी जुमे की फ़जीलत हम सबको पता है, तो इसलिए मैं आपसे इस मौके पे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जुमअतुल विदा पे भरपूर दुआएं कीजिएगा जी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और ख़ास तौर पे ये जो वबा आई हुई है उससे निजात दिलाए हम सब को, पूरी दुनिया को। और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। कोई नाराज़गी है अल्लाह ताला दानिस्ता ना दानिस्ता, उससे आप अपनी माफ़ी मांगें इंशाअल्लाह, और हम भी मांगेंगे ज़ाहिर है। तो ये ज़रूर कीजिएगा जनाब। और ईद की खुशियाँ सब के लिए, ये ईद अच्छी ईद आए। तो जुमअतुल विदा के मौके पे जनाब ये था, एक तो छोटी सी रिक्वेस्ट थी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम पे करम करेगा, रहम करेगा। वो रहमतुल लिल आलमीन है और रहमान है, रहीम है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं ख़बरों की तरफ। तो एक और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा जनाब, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लिंक शेयर करें। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और वीडियो इसलिए शेयर करना है कि हमारी आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ है जी पाकिस्तान, हमारी तरजीह पाकिस्तान है, हमारा दीन इस्लाम है और यही तरजीह है। और अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे और हम सब को हिदायत नसीब करे। तो ये दो प्रायोरिटीज़ हैं जी, इसके अलावा कोई तीसरी प्रायोरिटी नहीं है। तो जनाब ख़बरें ये हैं, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो एंट भखा हुआ है और वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 3-4 दिन पहले कुछ थोड़ा सा मैंने बताया था, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने यही पूछा, ये शुगर क्राइसिस, ये जो रिपोर्ट आई है वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने जो की है वाजिद ज़िया साहब ने, इसके बारे में ये चीज़ उस वक्त थी, ये उनके पास रिक्वेस्ट आई हुई थी कि 4 दिन के लिए डिले कर दिया जाए इसको। तो मैंने उनसे पूछा था कि जनाब ये बताएं कि आप ये सारे काम कर तो रहे हैं और इसमें जो नाम आ रहे हैं वो तो सियासी ख़ानदान हैं और सब के सब इस वक्त आपके अलाइज़ हैं और उनके वोट हैं, पंजाब असम्बली में भी हैं, इधर कौमी असम्बली में भी हैं, और आपकी गवर्नमेंट भी बहुत इस वक्त क्या कहना चाहिए, मेजॉरिटी भी आपको हासिल नहीं है PTI को। तो आप उनकी मरहून मिन्नत हैं। फिर बहुत सारे आज़ाद लोग जो थे MNAs और MPAs ये आए थे मुंतखब होके, उनको भी आप PTI जब ज्वाइन की थी वो भी पंजाब में भी और मरकज़ में भी मौजूद हैं, और इनको जहांगीर तरीन साहब लेके आए थे ख़ास तौर पे। और ये सारे लोग नाराज़ हैं, नाराज़ हो गए तो आपकी हुकूमत चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि साबिर के गवर्नमेंट अगर तो ये मैंने बैसाखियों के सहारे करनी है, और मैं हुकूमत के लिए तो आया नहीं हूँ, मैं इक़्तिदार के लिए तो आया नहीं हूँ, मैं तो आया हूँ चेंज लाने के लिए, और मैंने इस मुल्क को करप्शन से पाक करना है। और ये जो बड़े बड़े माफियाज़ बैठे हैं जिन्होंने पूरे मुल्क के सिस्टम को अपने चुंगल में लिया हुआ है, अपने शिकंजे में लिया हुआ है, इससे मैंने लड़ना है। मेरी 22 साल की जो जद्दोजहद थी पॉलिटिक्स में वो यही थी, अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया और करप्शन के ख़ात्मे का नारा लगाया, और मैं इन सब को ललकारता रहा हूँ। और अब जब मुझे इक़्तिदार मिल गया है तो मैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि इक़्तिदार बचाने के लिए या हुकूमत बचाने के लिए मैं इन सब के साथ, माफियाज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करूँ। ये उन्होंने कह दिया था मुझे ना 4 दिन पहले कि मैं इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरा जो सर्वाइवल है, मेरी जो स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल, वो सारी की सारी शफाफियत पे है, एंटी करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी पे है,
یہ بنیادی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، اور جو ایک نقصان ہمیں ہوا تھا نواز شریف کے باہر جانے سے، وہ جو ڈیمیج ہوا، تو ہم اب وہ غلطی دوبارہ میں نہیں کر سکتا کہ میں کمپرومائز کروں یا پریشر میں آؤں، پولیٹیکل پریشر اس طرح کا، تو میں یہ کام کروں. تو یہ چیز انہوں نے مجھے 4 دن پہلے بتا دی تھی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا پرائم منسٹر نے کہ میں نے اب آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گا. اور اس میں ظاہر ہے بڑی سے بڑی قربانی کون سی ہے، وہ اقتدار کی ہے. لیکن جو ان کی گفتگو سے مجھے پھر ایک اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت کچھ بھی ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. اور اگر فریش الیکشن فار ایگزامپل فریش الیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے تو وہ میرا اپنا اندازہ ہے، یہ اسیسمنٹ ہے میری، کہ وہ اس کے لیے بھی ریڈی ہیں اور وہ جا کے لوگوں کو بتا دیں گے. تو یہ چیز ان کے اندر تھی جی. اور اس لیے انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور اس کے لیے جو آتا جائے گا وہ رگڑے میں 100 دفعہ. تو پھر میں نے کچھ وزراء کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اب جب سے آئے ہیں، وزیر اعظم عمران خان جب سے آئے ہیں، وہ ہر 3-4 مہینے بعد ایک آدھ بندہ فارغ کر دیتے ہیں. اور ان کے خاص تھے جی عامر کیانی صاحب، ان کو انہوں نے فارغ کر دیا، 1 منٹ نہیں لگایا. اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے، ان کو ہٹا دیا تھا جب ان سے معاملات نہیں سنبھل رہے تھے، پھر وہ واپس لے آئے ان کو اور اس سے مزید تگڑا بنا دیا. اسی طریقے سے جہانگیر ترین صاحب، اسی طریقے سے فواد چودھری صاحب، اسی طریقے سے فردوس عاشق اعوان صاحبہ، یہ ری شفلنگ وہ کر رہے ہیں. تو آئندہ بھی وہ اسی انداز میں کھیلیں گے. تو جناب رپورٹ آ چکی ہے. اب اس رپورٹ کے بارے میں کابینہ کے اندر جو ڈسکشن ہوئی، اس میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب اس کو آپ روک لیں، دیکھ لیں، ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو دیکھی جائے گی. اب کیا ہے، وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب کے خلاف کام شروع ہو چکا ہے جی. نیب نے مانگ لیے حساب ان سے بھی اور ان کے بھائی سے بھی. وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب کے معاملات بھی ان سے بھی انکوائری شروع کر دی ہے نیب نے، ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے. تو آگے آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ مزید یہ کام بڑھے گا اور عید کے بعد اس میں تیزی آئے گی. اب آتے ہیں یہ شوگر کرائسس کی جو رپورٹ آئی ہے، کچھ چیزیں میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. اب آگے کیا ہوگا جناب، وہ اس انکوائری رپورٹ میں، کمیشن کی رپورٹ میں انہوں نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا، کسی کو معصوم نہیں کیا، کسی کو بے گناہ نہیں کیا. اسد عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہوا، رزاق داؤد صاحب کا بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی وزیر اعلیٰ سندھ کے بارے میں. وہ نہیں آئے لیکن ان کو لکھا کہ جناب انہوں نے اومنی گروپ کو 4 ارب روپے یا اس سے زیادہ کے پیسے دیے. اب یہ ساری چیزیں آ گئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک تو لیجسلیشن کریں، دوسرا ان کے خلاف کارروائی کریں. اب جو اگلی عید کے بعد جو معاملہ ہونا ہے اس میں جی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر عثمان بزدار صاحب اس میں پھنسے اور ان کی طرف انگلیاں جانا شروع ہوئیں تو وزیر اعظم عمران خان ان کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، اور وہ اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ ذرا سچویشن دیکھ لیں کہ کیا ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی عید کے بعد ری شفلنگ ہونی ہے کابینہ میں. جو لوگ ان کو کر رہے ہیں نا بلیک میل کر رہے ہیں اور شفاف بھی ان کی گورننس بھی صحیح نہیں ہے، ان کی وزارتوں کی، ان کو بھی چینج کریں گے اور نیا خون لے کے آئیں گے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ عید کے بعد ایک اور کام ہونے والا ہے، وہ میں بتا دوں کہ آئی پی پیز پہ کام چل رہا ہے، وہ رکا نہیں ہے. پرائیویٹ بجلی گھر، وہ سکینڈل موجود ہے اور اس کے بارے میں
ایک موقع ضرور دیا گیا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سی پیک کے پروجیکٹس کو الگ ڈیل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو الگ ڈیل کیا جائے گا. یہ کام ہونا ہے. لیکن جو فوری طور پہ عید کے بعد چیز آنے والی ہے وہ ہے قرضہ کمیشن کی رپورٹ. اور 30,000 ارب روپے قرضہ کیسے بڑھا اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں اتنے یعنی 30,000 ارب روپیہ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں, بس تصور ہی کر سکتے ہیں, تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اتنا بڑا قرضہ ہے. اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 15 سال کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری اس سکینڈل میں آئے گی, اور ایک ایسا جھاڑو پھرے گا, بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں ہونجا پھرنا, ایسا ہونجا پھرے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو وہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے, اور اس میں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے بڑے بڑے کارٹلز, بڑے بڑے مافیاز اس میں سے نکلیں گے. تو اس پہ بھی کام جاری ہے. اور عید کے بعد وہ جناب میرا خیال ہے کہ عید کے بعد آئی تھنک مہینہ 1.5 مہینہ یہ بجٹ منظور ہو جائے. جون کے بعد جیسے بجٹ منظور ہوگا وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا, نیا کھاتا کھلے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان, اور اس موقع پہ ان کو ملٹری لیڈرشپ کی بھی مکمل سپورٹ حاصل ہے, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا اس سائڈ سے بھی, کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سارے لوگ انٹچیبل تھے جی. یہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں, صنعت کار ہیں, فیوڈلز ہیں, یہ سب کے سب انٹچیبل تھے. اور وہ انٹچیبل اس لیے تھے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل سسٹم ان کے شکنجے میں تھا, اور یہ کیا کہنا چاہیے انویسٹ کرتے تھے پولیٹیکل پارٹیز میں. وہ خود الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں, لیکن ان کے نمائندے الیکشن لڑتے تھے, پھر وہاں پہ پیسہ پھینکا جاتا تھا. اور یہ جو ہم فلموں میں دیکھتے تھے انڈر ورلڈ کیسے چل رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, کوئی 100 کھوکھے دے رہا ہے, کوئی 200 کھوکھے دے رہا ہے, کوئی 400 کھوکھے دے رہا ہے, تو وہ یہاں یہ اصل چیز یہاں پہ یہی ہے. اس پہ سسٹم کی تبدیلی پہ یہ ساری چیزیں جو میں نے وزیر اعظم عمران خان کی ساتھ گفتگو سے جو اخذ کیا, وہ ساری چیزیں یہی ہیں کہ سسٹم نے بھی تبدیل ہونا ہے, اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی آگے بڑھنا ہے. شوگر کرائسس, شوگر سکینڈل, اس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی. وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان مسلم لیگ کاف ہے, یا کوئی اور ہے, شریف فیملی ہے, اومنی ہے, یعنی سب آ گئے ہیں اس میں. اب اگلی ہدایت انہوں نے کہہ دی ہے آٹا گندم, یہ شہزاد اکبر کو انہوں نے ہدایات دے دی ہیں کہ آٹا گندم کی رپورٹ بھی آئے. اور دوسرا, شہزاد اکبر صاحب کو خان صاحب نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جناب مجھے اس پہ اب اگلا لائن آف ایکشن چاہیے, مجھے تحریری شکل میں دیا جائے کہ ہم نے یہ سٹیپ کرنے ہیں, تاکہ یہ جو شوگر سکینڈل کی رپورٹ آئی ہے اور جو کمیشن نے کہا ہے اس کے مطابق 100% کارروائی ہونی چاہیے. اور جتنے بھی کردار ہیں وہ خواہ بیوروکریسی میں ہیں, خواہ وہ پولیٹیکل ہیں, خواہ وہ تاجر, کاروبار, صنعت کار ہیں, جتنے بھی کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. یہ ہے پرائم منسٹر کی ہدایات, اور اس کے بعد پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوگا.